अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें। अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा इसी तरह फलता-फूलता रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। शहज़ाद अकबर साहब पर जो हमला हुआ है, अब देखें ये बड़ा अजीब लगता है कि उसको कहा जाए कि वो मतलब तकलीफ़ में होंगे। ज़ाहिर है उनके नाक पे हड्डी चोट वग़ैरह लगी है या कुछ इस किस्म की बता रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की कहानी सुना रहे हैं ना, वो बड़ी अजीब किस्म की कहानी है। उस कहानी की कहानी क्या है? कैसे-कैसे होता है कि मतलब जैसे वो बेहोश पड़े हैं और कहानी की स्टोरी कोई और सुना रहा है। बहरहाल अब वो जो उन्होंने कहानी बनाई है या उन पर जो हमला हुआ है, पार्टी का कोई रहनुमा शहज़ाद अकबर साहब के हक में बयान देता हुआ नज़र नहीं आया। ये एक बड़ी देखें होना तो चाहिए ना, सुहेल अफरीदी जो कि केपीके के वज़ीर आला है, जनरल सेक्रेटरी साहब को गौहर साहब है, चेयरमैन साहब जो हैं और सुलेमान अकबर राजा साहब जो हैं, इनके बयानात आने चाहिए थे। ज़ाहिर है उनके एक सरगर्म रुकन हैं, वहाँ पर बैठकर उनकी इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं बकौल उनके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शहज़ाद अकबर साहब जो हैं, उनके जो ड्रामे का पूरा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफ़िशियल पेज से ट्वीट ज़रूर किया गया है। ये अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं, वो बड़ी वाज़िया हो गई हैं कि 2 अलग-अलग ग्रुप हैं, 2 अलग-अलग पार्टी हैं। एक वो ज आपको याद होगा वो कहा करते थे कि एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्राउंड वर्कर या उनकी जो जमात है, ये 2 अलग-अलग तंज़ीमें हैं। एक वो है जो सिर्फ़ सोशल मीडिया पर है, जो सोशल मीडिया को हैंडल करती है। वो तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल शहज़ाद अकबर साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन जो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पार्टी है, उसका कोई नामो-निशान इस मामले पर नहीं मिला। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा-सा और इसको मशकूक बना रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि सिर्फ़ एक कहानी है, एक स्टोरी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो मैंने आपको बताया था कि उनके जो यहाँ पे जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, इस किस्म के नारे और उसके अलावा जनरल्स के जो यार हैं वो गद्दार हैं, अपने ही खान साहब लोगों को रगड़ा लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये नफरत इतनी ज्यादा फैला रहे हैं आम दिमागों में, कच्चे दिमागों में, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी कभी पाकिस्तान आए नहीं है, उन लोगों के दिमागों में जो जहर भर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। अब वहाँ पर एक खातून जो है वो फील्ड मार्शल को धमकियाँ लगा रही थी कि गाड़ी में बैठकर हम गाड़ी जो उड़ा देंगे और साथ आप भी उड़ जाएँगे। कुछ ऐसी भी गुफ्तगू है जिसका यहाँ पर ज़िक्र करना भी गैर मुनासिब है। मतलब और इस सारे ड्रामे को ये जो वहाँ पर किया जाता है या किया गया है इंग्लैंड में, उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफ़िशियल पेज से शेयर किया जा रहा है। वहाँ से इसको फैलाया जा रहा है। मतलब अब ये जो ज़हर भरा जा रहा है इन 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 जो ओवरसीज़ में बैठे हुए बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट इसलिए कहता हूँ कि उनको अक्ल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया ये समझता है कि इससे इमरान खान रहा हो जाएगा और इन धमकियों से घबराकर फील्ड मार्शल जो है इमरान खान को छोड़ देंगे, तो वो ट्राई कर सकते हैं, कंटिन्यू ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको लाहौर देखने का बड़ा शौक हुआ पैदा। वो देखना चाहता है कि वो कौन-सा ऐसा शहर है जहाँ से सुथरा पंजाब जैसी टीम निकली है। वो कौन-सी ऐसी सड़कें हैं जिनको रोज़ सुथरा पंजाब के लोग धोते हैं। वो कौन-सी ऐसी सड़कें साफ-सुथरी हैं जो हरी-भरी हैं। वो कौन-सी ऐसी नहर है लाहौर के अंदर खूबसूरत जो गुज़रती है। और फिर वो साथ ये भी देखना चाहते हैं कि जो मरियम नवाज़ ने लिबर्टी चौक में क्रिसमस ट्री ट्री लगाया है, वो कितना बड़ा है और ये सब कुछ वो अपना सूबा छोड़कर लाहौर देखने आ रहे हैं। खैर जी, लिबर्टी में मुमकिन है कि इस किस्म का कुछ शो लगाया जाए जो कि पीटीआई हमेशा करती है। कोई नाच गाना, कोई डांस, कोई इस किस्म की चीज़ें हों और जिससे फिर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। ज़मान पार्क में भी बैठक लगाने का प्लान है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो अपना सूबा छोड़े, बल्कि अपने सूबे का दफ्तर और अपना स्टाफ लेकर आ जाएँ और ज़मान पार्क में बैठें और फिर वो जो ज़मान पार्क का राइट साइड वाला रोड है जहाँ से लोग गुज़र कर
موٹر وے پہ جاتے ہیں، مغل پورہ جاتے ہیں، گڑھی شاہ جاتے ہیں، تو اس کو بند کیا جائے اور پھر لوگوں سے جو گالیاں ہیں وہ ظاہر ہے پڑیں گی، کیونکہ وہ جب بھی روڈ بند ہوتا ہے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر گالیاں تو پڑیں گی۔ خیر، جہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے ناچ گانے کا، وہاں پہ زمان پارک میں بھی انتظامات کر لیے گئے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی تو پھر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لاہور کے وارث، تخت لاہور کے مالک، لاہور کی عوام کسی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے ایک نان سلیکٹڈ، کیا اسے کہتے ہیں، نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے۔ بھائی آپ اپنے صوبے میں جو مرضی کریں، یہ آپ کے صوبے کے لوگوں کی گناہوں کی سزا ہے جو وہ بھگت رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا وہاں پہ مسلط ہونا، پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ مسلط ہونا، اس صوبے کے لوگوں کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ لوگ بھگتیں، لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے، جو خاص طور پر ہندوستان کے لیے تو میرے خیال میں کسی بھی طرح سے نہیں۔ میں آپ کو ایک اور بھی خبر دوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہندوستان کے اندر بھی یہ تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ اس لیڈرشپ کے ساتھ جو لیڈرشپ، چلو اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ خطے کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں کل کے قیدی آج کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادی، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کے چیئرمین اور اہم سیاسی رہنما طارق رحمان 17 سال کے بعد واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ طارق رحمان کی واپسی پر ہزاروں لوگ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور رپورٹس کے مطابق طارق رحمان کی واپسی کو فروری 2026 میں متوقع عام انتخابات سے قبل سیاست میں ایک بہت بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے، طارق رحمان 2008 میں 18 ماہ قید کے بعد علاج اور دیگر وجوہات کی بنا پر برطانیہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے تقریباً 17 سال جو ہے وہ وہیں پہ رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر خالدہ ضیاء کے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعظم کا امیدوار بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ دو ہی پارٹیاں، دو پارٹی سسٹم ہے، تو اس میں اگر BNP جو ہے وہ اگر الیکشن میں، ظاہر ہے اب دوسرے حسینہ واجد والی پارٹی ہے وہ تو بڑھ چکی ہے، تو اس کو تو بھول جائیں کہ اس کا بھی کچھ ہونے والا ہے یا اس کا بھی کچھ ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر لگتا یہ ہے کہ اب جو یہ واپس تشریف لائے ہیں صاحبزادے سابق وزیر اعظم کے، وہ امیدوار ہو سکتے ہیں وزیر اعظم کے، اور وہ وزیر اعظم بن جائے۔ ظاہر ہے جیل کے بعد، جلا وطنی کے بعد وزیر اعظم تو اکثر ملکوں میں بن جاتے ہیں۔ ہندوستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان میں 6 مہینے سال کے اندر اندر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جو اس وقت ہندوستان میں قیادت مسلط ہے، جو اس وقت ہندوستان کے لوگوں کا رویہ بن چکا ہوا ہے، یہ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو اس وقت نریندر مودی کے فالورز ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی ان کی سوچ ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا سے ہندوستان کٹ کے رہ گیا۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، نیپال، چائنا، اس ریجن کے جتنے ملک ہیں، سب کے ساتھ ہندوستان کا رویہ، اور سب ملکوں کا رویہ ہندوستان کے ساتھ جس قسم کا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ہندوستان نے دوبارہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں بھی رجیم چینج ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایک نیا چہرہ آئے گا، وہاں پر ایک نئی پارٹی آئے گی۔ نئی سے مراد ہے کہ ظاہر ہے کانگریس آئے گی، اور کانگریس اس لحاظ سے شاید بہتر ہے کہ دنیا پاکستان کے ساتھ صلح صفائی کی باتیں ہوں گی، پاکستان کے وزرائے اعظم ایک دوسرے ملک کا دورہ کریں گے، بارڈروں کو نرم کیا جائے گا، بسز چلائی جائیں گی، ٹرین چلائی جائیں گی، بہت ساری چیزیں ایسی کی جائیں گی کہ دنیا کو دکھایا جائے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ لڑنے وڑنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ امن پسند ملک ہے۔ دیکھیں اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ کیسے سکون سے، امن سے، شانتی سے رہ رہا ہے۔ ادروائز مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، کیونکہ ہندوستان کو جس طرح نریندر مودی چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک ایسے، دیکھیں 1.5 ارب آبادی والا ملک ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ صرف یہ سامنے کراس کرنے کے بعد، سمندر کراس کرنے کے بعد UAE میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی ہندوستانیوں کے بارے میں جو ہے رویہ تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ ہندوستانی کر کیا رہے ہیں، یہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ سب تبدیل کرنے کے لیے اب نریندر مودی تو یہاں پہ یو ٹرن لے نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ووٹر یہی پسند کرتا ہے اور اس نے یہی اس کو سکھایا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہندوستان میں بھی مجھے تو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک لہر اٹھے گی اور وہ لہر سب کچھ بہا کے لے جائے گی، جس طرح بنگلہ دیشی جو حکومت کے ساتھ ہوا، سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، اس طرح نریندر مودی کے ساتھ ہوگا۔ بٹ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ نریندر مودی کو پناہ کون دے گا، یہ ایک سوال کے چھوڑ جا رہا ہوں۔ حسن نثار جیسا ناقد نون لیگ کے حق میں بول پڑا،
مریم نواز کے قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات کے حق میں بول پڑا۔ حسن نثار نے کہا کہ پنجاب آرڈیننس کے تحت 90 دنوں میں وہ فیصلے ہوئے جو برسوں سے سماعت میں تھے۔ وراثتی جائیدادوں میں بہنوں اور کمزور بھائیوں کے حصے واپس ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی عمر بھر کی کمائیاں محفوظ ہوئی۔ سول عدالتیں اگر آپ اپنا کام کرتی تو آرڈیننس کی اتنی مقبولیت نہ ہوتی۔ دیکھیں، حسن نثار کے ہم بھی ناقد ہیں، اگر وہ ہمارا ناقد ہے تو حسن نثار کو ہم بھی کوئی اتنا کوئی بڑا بندہ نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ میں اکثر اپنے وی لاگ میں کہتا ہوں یہ جو قبضے والے ہیں نا، یہ موسٹلی 80% 70% اپنے لوگ ہیں۔ کمزور بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، حصہ نہیں دیا۔ بھائی فوت ہو گیا تو بھتیجوں بھانجیوں کی جو زمین پر ہے وہ قبضہ کر لیا۔ بہنوئی فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ کا اور اس کے بچوں کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ نارمل کوئی جو کمزور رشتہ دار ہے، اگر اس کا کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تو باقیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ ہیں وہ موسٹلی قبضے جو پنجاب کے علاقوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں ہوتے تھے، اور وہ ایک ایسا سسٹم تھا، ایک ایسا سرکل تھا، وکیلوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی جیبیں فیس میں ڈالتے ہیں اور لے کر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں۔ جس پارٹی نے قبضہ کیا ہے ان کو صرف اگلی تاریخ چاہیے، ان کو فیصلہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ اور جو کمزور ہیں، جن کی زمین پر قبضہ ہوا ہے، جو نہیں چھڑوا سکتے، وہ سالہ سال سے عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میں خود، میرے اللہ جنت میں گھر کرے ایک دوست فوت ہو گئے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کافی زیادہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی کسی دس پاتی کہ تہاڈیاں وہ قصور والے پاسے زمیناں نکل آئیاں نے، انہوں نے یہاں سے زمین بیچ کر سارے پیسے وہاں لگا لیے کہ وہ زمین لینی ہے، اور وہ زمین لیتے لیتے جو ہے ان کا جو حال ہوا وہ بس چھوڑ دیں۔ وکیلوں نے اپنی دہاڑیاں لگائیں، گل ہی کو نہیں، تہاڈی زمینیں لے دیاں گے۔ تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو 90 دن میں آرڈیننس نے انی پائی، یا 90 دن میں لوگوں نے جو آرڈیننس سے مقبولیت حاصل کی، اگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوں، سول عدالتیں اپنی کام کر رہی ہوں، جج صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید قانون میں کچھ ایسی گڑبڑ ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی عدالتیں، آپ کا جو محکمہ ہے، آپ کی جو عدلیہ ہے وہ کام کر رہی ہوتی، تو مریم نواز کے اس کام کو میں بتاؤں کہ سارے کام ایک سائڈ پہ، اور یہ زمینوں سے قبضہ ختم کرانے والے، یار آپ دیکھیں آپ کتنے اوورسیز اس وقت یہ ویلوگ سن رہے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جن کے زمینوں پر کسی کے رشتہ دار، میں نے خود زبیر گل صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا، کتنے لوگوں کی زمینوں پر، اور کتنا مشکل کام ہوتا تھا، انتظامیہ کی طرف سے سارا کام ہو جاتا تھا، عدالتوں میں جا کر کیس ٹھپ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ حسن سار صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ، اور میں آپ کو پہلے بھی خبر دے چکا ہوں، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، مجھے لگتا یہ ہے، میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ عدالتیں اور پنجاب حکومت جو ہے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اس بات کی، میں آپ کو بتاؤں بہت سارے سول ججز ہیں جنہوں نے اپنے پاس جو کیس لگے ہوئے تھے قبضے کے وہ ریفر کیے ہیں ڈی سیز کو کہ ذرا یہ دیکھیں جناب، یہ بڑی 6 سال 8 سال ہو گئے ہیں، یہ قبضہ فیصلہ بھی دے رہے ہیں تو قبضہ گروپ جو ہے نا قبضہ چھوڑ نہیں رہا، اور ہم قبضہ کیسے لے کے دیں؟ تو اس میں بہتری آنے والی ہے، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک زندگی صحت دے، اللہ پاک مریم نواز صاحبہ کو ہمت اور حوصلہ دے، نواز شریف کی لیگسی کو لے کے چل رہی ہیں، وہ کام جو کوئی مرد نہیں کر سکا وہ ایک بہادر خاتون نے کی ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔